अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी, क्योंकि आज है मंगल का दिन। इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन हुआ करता था, क्योंकि अब तो मुलाकातें ही नहीं होती। बहरहाल बहनें पहुंच चुकी हैं और बहनों को मुलाकात से रोक दिया गया है। आज भी वाटर कैनन मंगवा ली गई है। बड़ी तादाद में नफरी भी मौजूद है। दूसरी तरफ पीटीआई के भी मुख्तलिफ एमपीएज, एमएनएज और इसके साथ साथ कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो वहाँ की सूरत हाल से आपको अपडेट करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने जी मुज़ाकरात की ऑफ़र कर दी है पीटीआई को, और उन्होंने कहा है इफ्स एंड बट्स के बगैर आप मुज़ाकरात के लिए आएँ। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। तो शहबाज शरीफ साहब की ये जो मुज़ाकरात की ऑफ़र है, इससे क्या उम्मीद है, और क्या वाकई ऐसे कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं जिसमें कोई पीटीआई के लिए रिलीफ मिले? इस पे भी बात करते हैं। साथ ही साथ जी आपको बताएंगे कि कुछ 9 मई केसेस में भी पेशरफ्त है, और उसके हवाले से एक बड़ा सेटबैक जो है वो हुकूमत ने खाया है। उसकी वजह ये है कि खुद एक बयानिया बनाया और उससे पीछे हटते नज़र आ रहे हैं। और लास्टली बात करेंगे कि मरीम नवाज साहिबा और जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के दरमियान कुछ आपस में अनबन नज़र आ रही है एक प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मामले पर। तो ये तमाम चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले चलेंगे अडियाला, क्योंकि वहाँ पर हैं आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन, और यहाँ पर पहुँच चुकी हैं बहनें गोरखपुर नाके पर। और पहले से ही कारकुन यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद थे, नारेबाजी भी हो रही थी। इमरान खान की तस्वीरों के साथ आज कारकुन यहाँ पर आए हुए हैं। आज केपी से बड़ी तादाद में एमपीएज, एमएनएज आए हैं, और पंजाब के भी लोग हैं, लेकिन आज केपी की भी अच्छी प्रेजेंस है। इसके साथ साथ आज जो यहाँ पर वकला हैं जिनके नाम लिखे गए थे, उनमें भी बैरिस्टर गौहर, न्याजुल्ला न्याजी साहब, नईम हैदर पंजोता साहब, बाकी ये जो वकला हैं वो भी पहुँच चुके हैं। लेकिन इन तमाम लोगों को नाके पर ही रोक लिया गया है, और आज पहले से भी ज़्यादा यहाँ पर आपको नज़र आ रही है इंतज़ामात और रुकावटें और सड़कें बंद और ऑल दैट। उसके साथ साथ वाटर कैनन एक दफ़ा फिर से मंगवा ली गई है, जिससे अंदाज़ा यही हो रहा है कि अगर दोबारा से यहाँ पर धरने का प्रोग्राम हुआ, धरना दिया गया, तो वाटर कैनन का दोबारा से इस्तेमाल भी हो सकता है। 2 बार तो ऑलरेडी हो चुका है, मतलब एक तीसरी बार भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि जब इंटरनेशनली भी इस मामले के ऊपर इतनी तनकीद हो रही है और हुकूमत की सुबकी हो रही है कि आप बहनों के ऊपर इस तरह से ठंडा पानी डालकर और जिस तरह इंसानी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ करने में मशगूल हैं, इसके बावजूद हुकूमत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और वो मुसलसल इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी लगाए हुए है। अब ये पाबंदी कब ख़त्म होगी, कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन तारिक फजल चौधरी साहब कहते हैं कि 8 फरवरी तक इमरान खान की मुलाकातें बंद रहेंगी। अब ये 8 फरवरी का फिगर क्यों दिया गया है, वैसे ये बड़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि 8 फरवरी को तो हड़ताल की कॉल दे रखी है आईने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान ने। बहरहाल अब आज की सूरत हाल में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा चांस कि इमरान खान साहब की कोई मुलाकात हो पाएगी, और बहनें एज़ यूजुअल वहाँ पर ज़रूर रेजिस्ट करेंगी, बैठेंगी। कुछ देर वहीं पर उनके साथ जो लोग मौजूद हैं वो भी बैठेंगे, लेकिन फिर क्या इसका इंजाम भी वही होगा जो हमने पिछले मंगल को देखा। इसके लिए अब ज़ाहिर है थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन बज़ाहिर हालात इसी तरह दिखाई दे रहे हैं कि मुलाकात तो नहीं होगी और उनको वहीं पर शायद बैठना पड़े, और शायद इस दफ़ा इतना लंबा भी ना बैठने दिया जाए, पहले ही कोई एक्शन हो जाए, तो ये भी मुमकिन है। दूसरी तरफ आज जो एक अहम खबर है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने आज एक जगह गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात की बात हो रही है तो हम उसका खैर मकदम करते हैं, हम भी मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार हैं। पहले भी हमने कई दफ़ा बातचीत के ज़रिए मसले को हल करने की यकीन दहानी भी कराई और कोशिश भी की, लेकिन पीटीआई ने जो है वो उसके ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हम आज भी बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करने पर यकीन रखते हैं, लेकिन कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, किसी तरह का कोई दबाव ज़बरदस्ती नहीं होगी। आप खुले दिल से आएँ, बग़ैर शराइत के आएँ और आकर बैठें, ज़रूर बात करें, लेकिन अगर कोई ब्लैकमेल करे या कोई इफ्स एंड बट्स लेकर आए तो उसके साथ हम कोई भी बातचीत कैसे कर सकते हैं। तो ये शहबाज शरीफ साहब की पेशकश पर बड़ी खबरें चलने लग गई कि जी हुकूमत ने एक दफ़ा फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। हालांकि अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखें तो उसमें शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि जी पीटीआई अगर चाह रही है, पीटीआई की तरफ से तो मुज़ाकरात की कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं किया गया। अलबत्ता उन्होंने तो ये ज़रूर कहा है कि बीच में अगर कोई बातचीत शुरू होती है तो ठीक है, वरना हम तो एहतजाज की तरफ जाएंगे। जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान का एलामिया था उसके मुताबिक तो इस तरह से था, लेकिन उसको यूँ समझा गया है कि जी जैसे वो लोग ख्वाहिशमंद हैं कि मुज़ाकरात हों।
یہ بات درست بھی ہے کہ بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے بات چیت حل ہو، لیکن جس انداز سے شہباز شریف صاحب نے اس کو رسپونڈ کیا ہے اس سے کہیں سے یہ نہیں لگا کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے بات چیت حل ہو، کیونکہ انہوں نے فوراً ہی یہ کہہ دیا کہ بغیر کوئی پیشگی شرائط کے اور بلیک میلنگ کے آپ یہ بات کریں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جیسے ہی مذاکرات کے لیے بیٹھیں گے تو اگلی بات پی ٹی آئی ظاہر ہے یہی کرے گی اور کرنی بھی چاہیے کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بحال ہوں۔ اب جب ملاقات کی بات آئے گی تو پھر حکومت ہاتھ کھڑے کر دے گی، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی اختیار ہے نہیں کہ یہ عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات کروا سکیں، اس کا فیصلہ کر سکیں۔ تو یہ پڑے ہیں آپ کے مذاکرات پھر کہ جب آپ پہلی ہی نشست پر پہلے ہی ایک چھوٹے سے معاملے کے اوپر بھی اگر کوئی ریلیف نہیں دے سکتے تو دوسری پارٹی کس چکر میں آپ کے ساتھ روز آ کے بیٹھتی رہے، اس کو کیا مل رہا ہوگا آپ سے؟ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات کا بار بار کا ڈھونگ ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے رچایا جاتا ہے، اس کا مقصد صرف یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ جی ہم بہت اچھے ہیں، دیکھیں ہم تو مذاکرات کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ جان بوجھ کر انتشار کی بات کرتے ہیں اور احتجاج کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ اس آفر سے بھی بیسکلی اپنا ایک سیاسی نیریٹو ہی بلڈ کرتے ہیں، ورنہ اس کے اندر اگر کوئی حقیقت یا نیک نیتی ہوتی تو وہ فوراً یہ کہتے کہ جی بالکل ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں، عمران خان سے بھی ہو سکتی ہیں اگر آپ لوگ سنجیدگی سے بات کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو پہلے ہی رول آؤٹ کر دیتے ہیں کہ کوئی ملاقات ہی نہیں ہو سکتی۔ اب آج بھی اگر آپ نے یہ بات کی ہے تو بہنیں ان کی بیٹھی ہوئی ہیں ناکے کے اوپر، تو جائیں آپ انہیں آرڈر کریں پولیس کو کہ جناب کیوں آپ ان کی ملاقات نہیں کروا رہے۔ اسی سے پتہ چل جاتا کہ حکومت کتنی پاورفل بھی ہے اور کتنی نیک نیت بھی ہے عمران خان صاحب سے بات چیت میں یا پی ٹی آئی سے بات چیت میں۔ آپ انہیں ایک جیسچر یہ دکھائیں تو وہ بھی آگے سے کہیں کہ جی چونکہ شہباز شریف صاحب نے اپنا کردار ادا کیا، ملاقاتیں عمران خان صاحب کی بحال کروائیں، تو ہم بھی سنجیدگی سے اب آگے بڑھیں گے، لیکن وہ آپ کو پتا ہے کہ ہو نہیں سکتا، تو پھر ادھر سے یہ صرف ایویں باتیں ہی ہیں۔ باقی بیرسٹر گوہر صاحب سے بھی جب اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کوئی کامنٹ نہیں کیا اور کہا کہ میں اس پوزیشن میں نہیں کہ ابھی اس پہ کامنٹ کروں، جبکہ علیمہ خان صاحبہ بڑا واضح طور پر پہلے ہی مذاکرات کی بات کو رول آؤٹ کر چکی ہیں، اور کل انہوں نے کہا کہ جو مذاکرات کی بات کرے وہ تو پھر عمران خان کا ساتھی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان نے تو منع کیا کہ اس حکومت سے کوئی ضرورت ہی نہیں بات چیت کی جب ان کے پاس کوئی پاورز ہی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں طرف سے مجھے تو کوئی ماحول نہیں لگتا، نہ عمران خان کوئی انٹرسٹڈ ہے اس حکومت سے بات کرنے میں اور نہ ہی جو حکومت ہے اس میں کوئی نیک نیتی نظر آتی ہے۔ یہ لوگ بہت بات کرتے ہیں کہ جی دیکھیے عمران خان اگر سیاسی پارٹی ہیں تو انہیں سیاسی لوگوں سے بات کرنی چاہیے، لیکن آپ کو یاد ہوگا جو پی ایم ایل این کے لوگ آج یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب کے دور میں کیا کہتے تھے کہ پہلے آپ یہ حکومت گرائیں پھر ہم آپ سے بات کریں گے، اور یہ مریم نواز کے الفاظ ہیں جو صاف طور پر یہ کہتی تھی کہ پہلے آپ اس حکومت کو گھر بھیجیں پھر بات ہوگی۔ تو پھر آپ اگر اس وقت یہ بات کرتے تھے، یہ شرط رکھتے تھے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے اور بات چیت کے لیے، تو پھر آج آپ کس منہ سے پی ٹی آئی کو یہ کہہ رہے ہیں جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ان کا مینڈیٹ چوری کر کے اس پہ حکومت بنائی ہے، اور اس کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی وہ آ کے آپ سے بھیک مانگتی رہی مذاکرات کی اور آپ بدلے میں کچھ ان کو ملاقات تک نہ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مینڈیٹ چوری کر کے ان کے مینڈیٹ کے اوپر بیٹھے بھی رہیں، اقتدار کے مزے بھی لوٹیں، اور اس سب میں یہ تو کہیں ہے نہیں۔ تو پی ٹی آئی کو بھی پتا ہے کہ یہ سارا کچھ اگر کچھ کر سکتا ہے اس میں تو وہ تو ظاہر اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو یہ ساری کہانی جو ہے وہ اس وقت اسی طرح گھوم رہی ہے اور گھومتی رہے گی، پتہ نہیں اس سے کبھی کچھ نکلے گا یا نہیں، لیکن فی الحال اس کے امکانات ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ فیلڈ مارشل صاحب اندرونی طور پر بھی کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں اور بیرونی طور پر بھی وہی کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہ بات میں نہیں کر رہی، یہ جناب برطانوی جریدہ کہہ رہا ہے، جو کہ ان کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ خارجہ امور کے مختلف جہتوں میں جو خارجہ امور چل رہے ہیں اس وقت ان کے ماہر ہو چکے ہیں۔ بڑا تعریفی انہوں نے اس کا جو ہے وہ ایک ٹائٹل بنایا ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ یہی جو آپ کے برطانوی جریدے ہیں یا آپ کے امریکن صحافی ہیں، یہ اپنے ممالک میں تو یہ شاید یہ پسند نہ کریں کہ جو ان کی فوج کے لوگ ہیں وہ آ کے خارجہ پالیسی سنبھال رہے ہوں اور لوگوں سے ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہوں، لیکن ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا یہ کرنا انہیں پسند بھی آتا ہے اور وہ اس کو انکریج بھی کرتے ہیں اور ان کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی جمہوریت کے بھی ہمیں یہاں پہ ڈبل سٹینڈرڈز نظر آتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ صورتحال اپنے لیے وہ دوسری طرح دیکھتے ہیں۔ اب آپ اس پہ یہ سوچیں گے کہ جی وہ تو صرف یہ دیکھیں گے کہ جو بھی جس ملک کا ایک پاورفل بندہ ہے اس سے بات کرتے ہیں وہ اور اسی سے کی جاتی ہے ہمیشہ، تو یہ تو ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم نے جو اپنی ملٹری لیڈرشپ ہے اس کو اتنی پاورز دے رکھی ہیں کہ وہ بہت سے ان فیلڈز کے اندر فیصلوں میں انوالو ہیں جو کہ ان کا کام ہے نہیں آئینی طور پر۔
تو اب یہ جو ہے بحث چلتی رہے گی، چلتی رہتی ہے، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ اس وقت جتنے بھی معاملات ہیں خود اپنے منہ سے وزیر دفاع کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک ہائبرڈ سسٹم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو سیاسی قیادت ہے وہ بھی اور عسکری قیادت ہے وہ بھی، دونوں مل کے فیصلے دے رہے ہیں، جبکہ ہمارا آئین تو یہ نہیں کہتا کہ کوئی ہائبرڈ سسٹم ہوگا جس میں جو عسکری قیادت ہے وہ مل کے فیصلے لے رہی ہوگی۔ آئین تو یہ کہتا ہے کہ جو آپ کی سیاسی لیڈرشپ ہے وہ فیصلے لے گی، اور جو عسکری قیادت ہے صرف اور صرف سیکیورٹی کے امور سے متعلق جو فیصلے ہیں ان کو ماننے کی پابند ہوگی۔ تو اب تو خیر معاملہ ہی کیا بات کریں آئین کی اور کیا بات کریں اصول کی، لیکن یہاں پر جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت پاور کا جو منبع ہے وہ کون ہے اور کون اس وقت پاکستان کے فیصلے کر رہا ہے۔ تو جب سب دنیا کو پتہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب فیصلے کر رہے ہیں، پاکستان کی جو عسکری طاقت ہے وہ اس وقت مضبوط ہے، تو پھر آپ انٹرنل پرابلمز کے حل کے لیے کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ جی یہاں پر یعنی معیشت کے فیصلے ادھر سے ہو رہے ہوں، خارجہ پالیسی کے فیصلے ادھر سے ہو رہے ہوں، سیکیورٹی کے فیصلے ادھر سے ہو رہے ہوں، اور پھر آپ کہیں کہ جو سیاسی بحران ہے اس کے فیصلے جو ہیں وہ کہیں اور سے ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ جبکہ یہ سیاسی بحران ہے ہی کیوں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ کون ہے۔ تو یہ ساری کہانی ہے جی۔ بہرحال اس کے اوپر اب فردر کیا کہا جا سکتا ہے، عدلیہ کی کچھ بات کر لیتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کی پنجاب حکومت نے ایک آرڈیننس جاری کرتی ہے جس کا نام پراپرٹی آرڈیننس ہے، جس میں جو ڈی سیز ہیں ان کے اختیارات بڑھا کر ان کو اس بات کا اختیار دیا گیا کہ وہ جو پراپرٹیز پر قبضے ہو جاتے ہیں اس کا فیصلے کر سکتے ہیں۔ اب اس پراپرٹیز کے قبضوں کے اوپر جو آرڈیننس آیا ہے اس کو چیلنج کیا گیا، اور جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جو چیف جسٹس ہے لاہور ہائی کورٹ کی، انہوں نے کل اس آرڈیننس کو معطل کر دیا۔ صرف معطل ہی نہیں کیا بلکہ اس کے اوپر کچھ ریمارکس دیے بڑے سخت، اور کہا کہ حکومت کا بس چلے تو یہ آئین بھی معطل کر دیں، اور یہ بھی کہا کہ اگر اس طرح فیصلے ہونے لگے تو پھر تو آدھے گھنٹے میں جاتی عمرہ پہ بھی قبضہ ہو جائے گا۔ تو چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے یہ ریمارکس جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کا فیصلہ یعنی کہ آرڈیننس کو معطل کیے جانا، یہ پنجاب حکومت کو بالکل نہیں بھایا۔ آج مریم نواز صاحبہ نے اس کے اوپر جو ہے اور بھی سخت ری ایکشن دیا اور کہا کہ یہ کام جو ہے حکومت کا ہے کہ وہ قانون سازی کرے عوام کے مفاد میں، عدلیہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آپ اس کی کام میں مداخلت کرے حکومت کے۔ اور وہ یہ کہتی ہیں کہ جی اس سے جو ہے وہ جلدی فیصلے اگر ہو رہے ہیں، عوام کو ریلیف مل رہا ہے، تو عدلیہ کو اس میں رکاوٹ تو نہیں بننا چاہیے، اور اگر ایسا کرتی ہے عدلیہ کہ اس میں سٹے دے دیا ہے جس طرح سے، تو اس طرح تو قبضہ مافیا کی پشت پناہی سمجھا جائے گا اسے۔ یہ بہت بڑا اور سخت الزام ہے جو مریم نواز صاحبہ نے کہا۔ تو اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جو کہ بظاہر اس وقت حکومت کے ساتھ بالکل کمفرٹیبل پوزیشن میں تھیں اور ہیں اسٹل، جن کو یہاں پر آئے ہوئے جب سے یعنی یہ چیف جسٹس بنی ہیں 3rd نمبر پر یہ تھیں، پھر بھی انہیں چیف جسٹس بنایا گیا، تو اس کے بعد سے حکومت پنجاب کو کوئی کسی قسم کا چیلنج نہیں دیکھنا پڑا، عدلیہ کے حوالے سے انہیں کوئی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں آئی، اور وہ بڑے سمودلی اپنے کام جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں۔ اور یہ پہلا موقع ہے کہ ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ جو عدلیہ اور پنجاب حکومت ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ پیج پر نظر آ رہی ہے، ورنہ بڑے اچھے سے ان کی سیٹنگ جو تھی وہ چل رہی تھی۔ اب اس کے اوپر بہت سے لوگوں کا اپنا اپنا تجزیہ ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ صرف اس فیصلے کی حد تک جو ہے ہوا ہے، باقی اس معاملے کو بھی سیٹل کر لیا جائے گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی یہ جان بوجھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ کیا گیا ہے، اور چیف جسٹس صاحبہ کی طرف سے اس طرح کے جو سخت ریمارکس تھے شاید یہ تاثر دینے کی کوشش ہے کہ جی ایسا نہیں ہے کہ بالکل عدلیہ جو ہے حکومت کو فری ہینڈ دے کے بیٹھی ہوئی ہے، تو وہاں پہ کبھی کبھی تھوڑی تھوڑی اس طرح کی جو ہے وہ تاثر دے کے کوشش کی جاتی ہے بتانے کی کہ جی ہم بھی ابھی اپنی پاورز رکھتے ہیں، تو شاید اس لیے یہ کیا گیا ہے۔ بہرحال وجہ کوئی بھی ہو، لیکن سب اس کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ تجزیہ کرنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید یہ کہیں مریم نواز صاحبہ کے لیے بھی میسج ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ اپنے فیصلے بھی کر رہی ہیں، اپنے پیسے بھی خرچ کر رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بھی بالکل ایک ان لمیٹڈ فریڈم حاصل ہے، تو جہاں پر آپ کو روکا جائے گا رکنا پڑے گا، تو یہ کوئی اس طرح کا میسج بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اب اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے مجھے تو نہیں بہت زیادہ کوئی لگ رہا کہ بڑے کوئی پرابلمز کریٹ ہو گئے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک چھوٹی موٹی سی ڈھولکی جو ہے وہ بجتی رہتی ہے جس پہ لوگوں کو بھی کچھ تبصرے کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اچھا جی، ایک جو خبر ہے وہ 9 مئی کیسز کے حوالے سے بھی ہے، جہاں پر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے لیے
جو ضمانت کی ان کی جو آلریڈی ضمانتیں ہوئی ہوئی ہیں ان کی مزید ضمانت کی درخواست میں توسیع ہو چکی ہے اور 27 جنوری تک انہیں 9 مئی کے مقدمات میں گرفتاری سے روک دیا گیا ہے. تو یہ ایک انہیں مزید ایکسٹینشن تو مل گئی ہے اس کی بیل کی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو توشہ خانہ میں آلریڈی سزا ہو چکی ہے. القادر والی سزا بھی معطل نہیں ہوئی ہے تو وہ تو آلریڈی جیل میں ہی ہیں. ان ضمانتوں کا براہ راست انہیں کوئی فائدہ بھی تو نہیں ہے. دوسرا، اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو ابھی 9 مئی کے مقدمات ہیں ان میں شاید بہت تیزی نہیں آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ بیانیہ بنایا گیا تھا کہ جنرل فیض حمید صاحب کا جیسے ہی فیصلہ آیا اب تو جیسے وہ عمران خان کے خلاف پورے ثبوت فراہم کر دیں گے اور بتا دیں گے کہ 9 مئی کیسے ہوا اور وغیرہ وغیرہ اور بڑا کوئی سخت ٹرائل شروع ہو جائے گا. لیکن اس کے برعکس اب اس معاملے سے یوں لگ رہا ہے کہ پوزیشن کو تھوڑا سا پیچھے کھینچ لیا گیا ہے اور اب حکومت بھی ایون یہ نہیں کہتی نظر آ رہی کہ عمران خان اور جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے بڑے کوئی ثبوت موجود ہیں. علینا شکری صاحبہ کے پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ یہ تو سنی سنائی باتیں ضرور ہیں، یہ تاثر ہے کہ جنرل فیض حمید اور عمران خان کا کوئی گٹھ جوڑ تھا اور انہوں نے مل کے کوئی 9 مئی کی پلاننگ کی، لیکن اس کی کوئی ایویڈنس ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو یہ اب ایک حکومت کی طرف سے پوزیشن کو میں سمجھتی ہوں کہ پیچھے لے جایا گیا ہے. ورنہ پہلے حکومت کا تو یہ بڑا دعویٰ رہا ہے اور بڑا ماننا تھا، ان کا نیریٹو تھا کہ جناب یہ سب کچھ ایک پری پلانڈ حصہ تھا اس میوٹنی کا جو کہ انہوں نے 9 مئی کو کرنی تھی اور اس میں جنرل فیض حمید صاحب جو تھے وہ آن بورڈ تھے اور عمران خان صاحب کے ساتھ پوری سازش اور پلاننگ میں شامل تھے. لیکن اب وہ اس سے جو ہے وہ تھوڑا پیچھے ہٹتے نظر آ رہے ہیں، جس کو بہت سے لوگ یوں بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاید جنرل فیض حمید صاحب کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ ایکسپیکٹڈ تھی وہ شاید نہیں آئی اور اس وجہ سے یہ ابھی تک بھی اس معاملے کے اوپر کلیئر پوزیشن نہیں لے رہے. اسی طرح ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی اس کے اوپر اس معاملے کے اوپر کوئی اس طرح سے واضح پوزیشن نہیں لی تھی کہ ان کے پاس ایسے کوئی ایویڈنس جو ہیں وہ موجود ہیں یا جنرل فیض حمید صاحب کی جو انویسٹیگیشنز تھیں اس میں اس معاملے پر کیا کیا چیزیں سامنے آئی ہیں. تو یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ لگتا ہے کہ حکومت کو تھوڑی سبکی ہو ضرور رہی ہے. لیکن بہرحال یہاں پر کون سا کوئی چیزیں آئین اور قانون اور ثبوتوں کی محتاج ہیں. اگر اس کیس میں بھی انہوں نے عمران خان کو سزا سنانی ہوئی تو اس میں بھی سنا دیں گے جیسے باقی سارے پہلے کیسز جو ہیں ان میں سنائی گئی ہے. تو یہ کون سا کوئی اتنا بڑا ایشو ہے ان کے لیے جس طرح کی سزائیں ہو رہی ہیں آج کل. تو یہ ساری کہانی ہے. لیکن اس میں اب جو سزا معطلی کے لیے عمران خان صاحب کے وکیل خالد یوسف چودھری صاحب اڈیالہ جیل کے باہر کل بھی 3 گھنٹے موجود رہے، لیکن عمران خان صاحب کے سگنیچر جو انہیں ڈاکیومنٹس پہ چاہیے تھے وہ نہیں انہیں لے کر دیے گئے اور آج بھی وہ سارا دن صبح 11 بجے سے بیٹھے رہے ہیں وہاں پر. لیکن 3 گھنٹے مسلسل موجود رہنے کے باوجود ان کی آج بھی ملاقات بھی نہیں ہوئی، نہ ہی عمران خان صاحب کے سگنیچر کروائے گئے. تو عمران خان صاحب ابھی تک جو انہیں توشہ خانہ میں سزائیں سنائی گئی ہیں، بشرا بی بی کو بھی سنائی گئی ہیں، یہ دونوں ابھی تک ان کے خلاف اپیل فائل نہیں کر سکے کیونکہ ان کے جو ڈاکیومنٹس تھے انہیں سائن نہیں کرنے دیا گیا. تو یہ تھی جی ابھی تک کی پیش رفت. باقی اب کیا آگے جو ہے ہمیں نظر آتا ہے ملاقات کے حوالے سے اڈیالہ کے باہر کیا مناظر رہتے ہیں، اگلے ولاگ میں آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.